पार्ट नंबर 9 नॉवल शब एहतसाब पेशकश मीरे कारवां। अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो उन्हें लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। एक दिन वो बेहद रोमांटिक मूड में था। उसने पेशकदमी की तो शहनाज ने उसे रोक दिया। इस रोज़ उसके अंदर जो वहशत उभरी उसने उसे खौफजदा कर दिया। वो नहीं रुकना चाहता था। वो इस वक्त मूज और पहाड़ी दरिया के मानी था जो रास्ते में पड़ी भारी भरकम चोटियों को ठोकरें मार कर जाग उड़ा था, आगे ही आगे निकल जाना चाहता था। उसने सोचा, ये कौन होती है मुझे मेरे हक से रोकने वाली। मैं नहीं रुकूंगा, मैं इसे रोन डालूंगा, तोड़ फोड़ कर रख दूंगा। लेकिन ऐन वक्त पर मोहब्बत ने मदाखलत कर दी। मोहब्बत में रौंदा नहीं चाहता, महबूब को तोड़ा फोड़ा नहीं चाहता। वो हट गया, लेकिन जब्त का बहुत दुश्वार मराला था। उसकी मुठ्ठियाँ भिंची हुई थी, दांत होंठों में रगड़ रहे थे। वजूद में इमारतों को खस और खाशाक की तरह उड़ाने जाने वाली आंधियाँ चल रही थीं। वो तूफान किसी खामोशी से पलट गया। इस रोज डिप्रेशन की हद हो गई। वो कभी हैवानी जिस्मों का आदमी नहीं रहा था। उसके मिजाज में लताफत बहुत थी, मगर इस रोज़ जो कुछ हुआ उसने साबित कर दिया कि इसमें हैवानियत भी छुपी है। अलबत्ता ये है कि वो इससे बेखबर रहा। क्या आदमी यूँ खुद से बेखबर भी रहता है? ये बात डरा देने वाली नहीं थी। वो बहुत शर्मीला आदमी था। उसकी फितरत में हिजाब था। वो किसी से इस मौजू पर कभी बात नहीं कर सकता था। दोस्तों की शादियों के मौका पर अक्सर बातें होती रहती हैं। उसने कभी उनमें दिलचस्पी नहीं ली थी, लेकिन अब वो वक्त आ गया था कि बाहर से मदद लेने इसके लिए ज़रूरी हो गया था, वरना वो उम्र भर ये डिप्रेशन पालता रहता, तबाह होकर रह जाता। दोस्तों में एक एहसास ही ऐसा था जिससे वो बात कर सकता था। वो बचपन का बेतकल्लुफ़ दोस्त है, लेकिन इससे पहले उस्मान के नज़दीक बेतकल्लुफ़ी का कभी ये मफ़हूम नहीं रहा कि निजी नौयत की इंतहाई ज़ाती बातें भी की जा सकती हैं। मगर अब मामला ऐसा था कि रहा भी नहीं जा सकता था। सो उसने एहसान को सब कुछ कह सुनाया। एहसान ने बड़ी तवज्जो से उसकी बात सुनी, फिर बोला, ये कोई ऐसी गैर मामूली बात नहीं। गैर मामूली बात नहीं? उस्मान ने अजीब से लहजे में दोहराया। ना होती तो मैं कभी तुमसे इस सिलसिले में बात नहीं कर सकता था। मैं जानता हूँ, लेकिन तुमने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं, एहसान ने कहा। यह वाकई गैर मामूली बात नहीं। इतने तवातर और तसल्सल से इसका होना, और उसका कोई सबब भी होगा, वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। लगता है पागल हो जाऊंगा। एहसान कुछ देर सोचता रहा। कोई नफसियाती गहराई हो सकती है, उसने पुरख्याल लहजे में कहा। अचानक उसकी आंखें चमकने लगी। तुम भाभी का बहुत एहतराम करते हो ना? मोहब्बत का एहतराम तो तुम समझ सकते हो। मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, और तुम्हारे जहन में पाकीज़गी का बेहद वाज़ेह तसव्वुर है। वो तो है, बात समझ में आ गई। तुम्हारे अंदर मज़ाहमत मौजूद है। गुर्बत में तुम्हें ये ख्याल रहता है कि तुम उससे ताल्लुक़ की पाकीज़गी को तबाह कर रहे हो, एहसान ने कहा। अब उस्मान सोचता, फिर उसने कहा, मुमकिन है ये बात हो, लेकिन ये तो बताओ कि इसके बाद अचानक मैं इतना पुरजोश क्यों हो जाता हूँ? उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, ये बात नहीं हो सकती। ये रिश्ता, ये ताल्लुक़ खुद सबसे बड़ी पाकीज़गी है। अगर मेरे जहन में ये ख्याल होता तो मैं कभी इसके करीब ही जाता ही ना। करीब जाने की ख्वाहिश तो फितरी है, एहसान ने उसका एतराज़ रद्द कर दिया। और तुम कहते हो कि भाभी भी पेशकदमी करती हैं। इसका मतलब है कि वो बिल्कुल नॉर्मल हैं। उनका इरादा वक्ती होता है, मुस्तकिल नहीं। लिहाजा इस मामले में वो कसूरवार नहीं। इत्तफाक है कि जब मैं एग्जॉस्ट हूँ, थका हुआ और पसमर्दा हूँ, या किसी वजह से डिप्रेस हूँ, तो उसे गुर्बत की सूझती है। उस्मान ने नज़रें झुकाए कहा। अब उसे अफसोस हो रहा था कि उसने ये मौजू छेड़ा ही क्यों, और वो भी यही बात सोचती होगी। क्या मतलब? यही कि तुम्हें भी ऐसे ही वक्त में गुर्बत की सूझती है। बिल्कुल यही बात है, उस्मान ने जोश से कहा। वो ये बात कई बार कह भी चुकी है, बस तो तुम्हें खुद को टटोलना चाहिए, एहसान ने नासहाना लहजे में कहा। आसूदगी तर हकीकत अंदर की चीज़ है। दोनों में से कोई एक भी अंदर से ना आसूदा हो, अंदर कोई रुकावट हो, तो ऐसा ही होता है। बस अंदर की इस रुकावट को तलाश करके दूर कर लो, मसला हल हो जाएगा। लेकिन मेरे अंदर कोई रुकावट नहीं, उस्मान ने बेबसी से कहा। मैं जिस शिद्दत के साथ उसकी तलब करता हूँ, तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आदमी को अपने लाशऊर की खबर हो तो उसे लाशऊर कहा ही क्यों जाए, एहसान ने फलसफियाना लहजे में कहा। फिर तो वो शऊर हो गया ना। मेरा मशवरा है कि तुम अपने लाशऊर से आगाही हासिल करो। उस्मान ने इस मशवरे पर बड़े खलूस से अमल किया। उसने खुद को टटोला, बल्कि खंगाल डाला।
لیکن کوئی رکاوٹ نہیں ملی۔ اس نے جھنجھلا کر سوچا کہ یہ رکاوٹ دوسرے فریق کے ہاں بھی تو ہو سکتی ہے، ممکن ہے شہناز کے لاشعور میں کوئی نفسیاتی گروہ ہو۔ اس نے سوچا ضرور، لیکن شہناز سے یہ تخیل گفتگو کرنے کی اسے ہمت نہیں ہوئی۔ پھر وہ پورا معاملہ پس منظر میں چلا گیا۔ اہمیت صرف اس بات کی رہ گئی کہ اب وہ باپ بننے والا ہے۔ وہ بہت بڑی خبر تھی، اس کے لیے شہناز کے لیے اس کی محبت 100 گنا بڑھ گئی۔ تشنگی کا احساس بھی ختم ہو گیا، اظہار کی حاجت بھی ختم ہو گئی، اور کیا چاہیے؟ اظہار تو اس نے کر دیا تھا اور اسے جواب میں مل گیا تھا۔ اسے صرف ایک ہی فکر رہ گئی، شہناز کی اور اپنے بچے کی بہتری کی فکر۔ وہ ڈاکٹر سے ملا اور اس کی ہدایات ذہن نشین کر لیں، پھر وہ ان پر عمل کرنے میں لگ گیا۔ شہناز کوئی کام کرتی تو وہ اسے روکتا، وہ تیز قدموں سے چلتی تو وہ چیخ اٹھتا، وہ اس کی غذا کا خیال رکھتا، اس لیے پریشان ہوتا جیسے وہ شوہر نہیں اس کی ماں ہو۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ رسم کے مطابق پہلی زچگی کے لیے لڑکیاں میکے جاتی ہیں۔ فہمیدہ بیگم شہناز کو لینے کے لیے آئیں تو وہ متوحش ہو گیا۔ آنٹی، آپ یقین کریں، میں شہناز کا اتنا خیال رکھتا ہوں، آپ پوچھ لیں۔ فہمیدہ بیگم ہنسنے لگی۔ وہ تو میں جانتی ہوں بیٹے، لیکن یہ رسم ہے ہمارے ہاں کی، یہ تمہاری امانت تمہاری اجازت سے لے جا رہی ہوں۔ تو وہ تو ٹھیک ہے آنٹی، لیکن کی اس میں گنجائش نہیں۔ فہمیدہ بیگم نے اس کی بات کاٹ دی۔ اچھا ہے، یوں تمہیں سزا بھی مل جائے گی۔ سزا؟ کس بات کی سزا؟ اس نے آنٹی کے چہرے کو بہت غور سے دیکھا۔ شادی کے بعد تم ہمارے گھر کا راستہ ہی بھول گئے، یہ یاد ہی نہیں رہا کہ تمہارا ایک اور گھر بھی ہے۔ عثمان شرمندہ ہو گیا، اسے احساس ہو گیا کہ واقعی اس سے یہ کوتاہی سرزد ہوئی ہے۔ اسے حیرت ہونے لگی، اتنے عرصے میں شہناز نے کبھی ایک بار بھی اسے نہیں کہا تھا کہ وہ اسے گھر لے چلے۔ اتنے عرصے میں وہ صرف 4-5 بار گھر گئے۔ اس کے ساتھ ہی اسے ایک خوش آئندہ خیال آیا، ایسا ہوتا نہیں ہے، ہر لڑکی میکے جانے کی ضد کرتی ہے، وہی لڑکیاں میکے جانے کا نام نہیں لیتی جن کا سسرال میں دل لگ جائے، بلکہ جو اپنے شوہر سے اس درجہ محبت کرتی ہوں کہ ان کا ایک پل کے لیے بھی نظروں سے اوجھل ہونا انہیں گوارا نہ ہو۔ یہ دلیل محبت اتنی خوش کن تھی کہ اسے جدائی کا ملال بھی نہیں ہوا۔ فہمیدہ آنٹی کو اسے ساتھ لے جانے سے تو وہ ویسے بھی نہیں روک سکتا تھا۔ آنٹی، یقین کریں میں شرمندہ ہوں، اب تلافی کر دوں گا، اس نے جواب دیا۔ یہ انکشاف کہ وہ ماں بننے والی ہے شہناز کے لیے بہت بڑا شوق تھا۔ وہ اور عثمان کے بچے کو اپنی کوکھ میں پالے۔ عثمان، جس سے اسے شدید نفرت تھی، جس کی زندگی کو اس نے بڑی کامیابی سے نشان اذیت بنا لیا تھا، وہ اس سے یوں ہار جائے گی۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ اسے اس بات کا اندازہ کافی دیر سے ہوا۔ لیڈی ڈاکٹر سے اس نے بات کی تو وہ حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ مسز عثمان، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں اتنی جلدی ماں نہیں بننا چاہتی۔ لیکن یہ آپ کا پہلا بچہ ہے۔ ڈاکٹر کے لہجے میں حیرت تھی۔ ابھی میں زندگی کو انجوائے کرنا چاہتی ہوں، ابھی یہ ذمہ داری اٹھانا مجھے پسند نہیں۔ آپ جیسے بڑے لوگ تو 10 بچوں کے باوجود بھی انجوائے کر سکتے ہیں، آپ تو اپنی ذمہ داری معقول تنخواہ پر کسی کو بھی سونپ سکتی ہیں۔ سوری مسز عثمان، اب کچھ نہیں ہو سکتا، بات بہت آگے جا چکی ہے۔ ہو کیسے نہیں سکتا؟ آپ ڈاکٹر ہوتی ہیں تو سمجھ سکتی تھیں، یہ آپ کا پہلا موقع ہے، آپ کی صحت اور جسمانی کیفیت میرے سامنے ہے، میں یقین دلاتی ہوں کہ یہ کام تو ہو جائے گا، لیکن آپ کی زندگی کی ضمانت میں نہیں دے سکتی۔ 50% سے زیادہ امکان ہے کہ آپ نہیں بچ سکیں گی۔ شہناز کا چہرہ فک ہو گیا۔ زندگی سے اسے بے اندازہ محبت تھی، یہ رسک وہ لے ہی نہیں سکتی تھی، مگر یہ تصور ہی اس کے لیے روح فرسا تھا کہ وہ عثمان کے بچے کو جنم دے گی۔ باہر کیف اب تو کچھ بھی ہو نہیں سکتا تھا، وہ تن بتقدیر ہو گئی، لیکن عثمان سے اس کی نفرت بہت بڑھ گئی۔ ایک اچھی تبدیلی بھی ہوئی، عثمان کے جسمانی تقاضوں سے اس کی جان چھوٹ گئی تھی۔ وہ جس بچے کے تصور سے ناخوش تھی، عثمان اس کے تصور میں سرشار تھا۔ لگتا تھا اسے اب اس کی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ چند روز تو وہ خوش رہی، پھر اسے احساس ہوا کہ تبدیلی کے نتیجے میں اذیت کا وہ کھیل ہی موقوف ہو گیا ہے جس کی خاطر اس نے عثمان سے شادی گوارا کی تھی۔ چنانچہ اس نے خود تقاضے شروع کر دیے، مگر کچھ ہی دن کے بعد وہ اس کھیل سے دستبردار ہو گئی۔ اس کے مطلوبہ نتائج نکل ہی نہیں رہے تھے۔ بچے کی خوشی میں عثمان راضی براضی ہو گیا تھا، وہ یوں سراپا تسلیم ہوا کہ اسے کچھ بھی برا نہیں لگتا تھا۔ شہناز کا ڈپریشن بڑھتا گیا، تمام وقت اس کے اندر ایک ہی جملہ تڑپتا مچلتا رہتا، آئی ہیٹ یو۔ اس کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا تھا، پھر اس کا ہدف بھی ایک نہیں رہا تھا، 2 ہو گئے تھے۔ وہ پیٹ میں پلنے والے بچے سے بھی یہی کہتی رہتی تھی، آئی ہیٹ یو، مجھے نفرت ہے تم سے۔ لیکن پھر وہ بچے کی احسان مند ہو گئی، اس کی وجہ سے تو امی اسے لینے کے لیے آئی تھیں۔ اسے قید سے رہائی مل رہی تھی، جبکہ اس کے مقاصد پورے نہیں ہو رہے تھے، تو عثمان کے ساتھ رہنا اسے قید سخت معلوم ہونے لگا تھا۔
اس کا نہیں، عثمان کا بچہ اسے رہائی دلا رہا تھا۔ وہ امی کے ہاں چلی گئی۔ عثمان ہر شام اس سے ملنے آتا تھا، وہ ہمیشہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ لاتا، وہ بے دلی سے قبول کر لیتی۔ عثمان ہمیشہ رات کا کھانا کھا کر واپس جاتا تھا، ممی اور پاپا کے اصرار کے باوجود اس نے رات کو رکنا بھی گوارا نہیں کیا۔ یہ بھی اچھا ہی تھا، ورنہ وہ اس کے کمرے میں ہی سوتا۔ ممی نے اس کے لیے وہی کمرہ ٹھیک کروا دیا تھا جس میں وہ پہلے رہا کرتی تھی۔ فرق اتنا تھا کہ اب میں ڈبل بیڈ ڈلوا دیا گیا تھا۔ وہ خوشی تھی کہ چلو منافقت سے کچھ عرصے کے لیے نجات مل گئی، لیکن عجیب بات تھی، سوتے وقت وہ بیڈ کے عقب کی طرف بائیں جانب نگاہ ضرور کرتی اور کئی بار کرتی۔ اس کا دل عجیب طرح دھڑکتا۔ وہ اس کی وجہ سمجھنے کی کوشش کرتی، لیکن کئی دن بعد اس کی سمجھ میں آئی، شاید اس لیے کہ وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی اور غیر ارادی طور پر اٹھنے والی نظروں پر اس کا اعتبار نہیں تھا۔ اسے امی کے ہاں رہنے 20 دن سے زیادہ ہو چکے تھے کہ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ رات کو سوتے وقت صبح اٹھتے وقت وہ کیا یاد دیکھنا چاہتی ہے۔ اس کی نظریں کسی چیز کی جستجو کرتی ہیں۔ وہ اس تاج محل کو مس کر رہی تھی جو اس کی خوابگاہ کی زینت تھا۔ اس احساس نے اس کے ذہن میں کئی سوال اٹھائے، نازک سوال۔ وہ اس چیز کو کیوں مس کر رہی ہے جسے عثمان نے اپنی محبت کی علامت قرار دیا تھا؟ اس کے ذہن نے فوراً جواب دیا، اس لیے کہ اس کے نزدیک وہ عثمان کی حماقت کی علامت ہے۔ وہ اسے یاد دلاتا ہے کہ عثمان کتنا احمق ہے۔ وہ اسے یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ وہ کس ارادے سے اس کی زندگی میں داخل ہوئی ہے۔ شاید وہ اس سے اس لیے بھی مس کرتی ہے کہ اب کیوں وہ عثمان کے ساتھ نہیں رہ رہی ہے، تو وہ کہیں یہ بات بھول نہ جائے۔ کیا وہ گھر کو بھی مس کر رہی ہے؟ اپنے گھر کو؟ یہ سوال بھی چونکا دینے والا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کا ذہن کوئی جواب دیتا، اس کے اندر بے ساختہ جواب ابھرا اور اسبات میں ابھرا۔ ذہن نے فوراً صورتحال کی نزاکت کو بھانپ کر اس کی ترجیح کی، یہی کہ وہ یاد رکھنا چاہتی ہے کہ اسے عثمان سے کس قدر نفرت ہے۔ لیکن ذہن کی مداخلت سے پہلے ہی ایک شخص سر اٹھا چکا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہیں اسے عثمان سے محبت تو نہیں ہو جا رہی۔ اس سوال پر اس کا اپنا رد عمل بے حد شدید تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کچھ اس نے اس کے اور مشکور کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد تو یہ ممکن ہی نہیں۔ اس سے تو اس کا نفرت کا رشتہ ہے۔ پھر بھی وہ اس معاملے میں جذباتی تردید نہیں چاہتی تھی۔ اس نے معقولیت کے ساتھ ٹھنڈے دل اور دماغ سے سوچنے کی کوشش کی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ عثمان بہت اچھا شوہر ثابت ہوا تھا۔ اس کی محبت کے معاملے میں بے اصغری سے قطع نظر اپنے ہر عمل سے وہ اچھا انسان ثابت ہوتا تھا۔ وہ نرم خوب، نرم مزاج، نرم گفتار اور محبت کرنے والا تھا۔ بس اس میں مردانگی کی کمی تھی۔ وہ یقین سے کہہ سکتی تھی کہ اگر اس کے دل میں عثمان کی نفرت نے پہلے ہی پنجے نہ گاڑ دیے ہوتے تو وہ اس کا دل جیت لیتا۔ وہ اس سے محبت پر مجبور ہو جاتی، لیکن اب یہ ممکن نہیں، قیامت تک نہیں۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم سچ بول رہی ہو؟ اس کے اندر سے کسی نے پوچھا۔ ہاں، 100% یقین ہے، اس نے بلند آواز میں کہا۔ اس نفرت کی ہی خاطر میں اسے مس کرتی ہوں۔ میں اس گھر کو مس کرتی ہوں کیونکہ وہیں میں اس سے اس کی کمینگی کا انتقام لے سکتی ہوں۔ میں اس تاج محل کو یاد کرتی ہوں کیونکہ وہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ وہ کس طرح میرے بس میں ہے، میری مٹھی میں ہے۔ تقریباً 1 ماہ بعد وہ سو کر اٹھی تو متوحش تھی۔ اس نے کلائی ٹٹولی، وہ گھڑی کہاں گئی؟ عثمان کی آواز میں آئی لو یو کہنے والی۔ اسے یاد آیا کہ وہ تو بہت دن پہلے اس نے اپنے ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں رکھ دی تھی۔ مجھے وہ گھڑی چاہیے۔ میں یاد رکھنا چاہتی ہوں کہ میرا سیر رہا نہیں ہوا ہے۔ سزا پوری ہوئے بغیر وہ رہا نہیں ہو سکتا۔ مجھے اس کی حسینی کا مکمل یقین چاہیے۔ اس رات گھر جانے سے پہلے عثمان نے معمول کے مطابق اس سے پوچھا، کچھ منگوانا تو نہیں ہے؟ میری ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں رسٹ واچ رکھی ہے، وہ لیتے آئیے گا، اس نے آہستہ سے کہا۔ وہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اس سوال میں کوئی جواب اور کوئی فرمائش کی تھی۔ کون سی رسٹ واچ؟ وہی منہ دکھائی والی۔ عثمان بے حد خوش نظر آنے لگے۔ سوچ رہا ہوگا کہ وہ اس کی محبت کو مس کر رہی ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بہت خوبصورت لمحہ تھا جب عثمان نے اپنے نومولود کو گود میں لے کر اس کا چہرہ غور سے دیکھا اور اس میں اپنی جھلک نظر آئی۔ وہ سانس لیتے اس ننھے منھے معجزے کو صاحب زدہ سا دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ ابو زندہ ہوتے تو کیسے خوش ہوتے، یہ ان کی کتنی بڑی آرزو تھی، اس نے پوری نہیں ہونے دی۔ کیا نام رکھو گے اس کا؟ نجم الحسن نے اسے پوچھا۔ نعمان، اس نے بے ساختہ کہا۔ پیار سے نومی کہیں گے ہم۔ بہت خوبصورت نام ہے، اللہ مبارک کرے۔ وہ سب خوش تھے، نجم انکل، فہمیدہ آنٹی، محمود، سعود اور وہ خود۔ خوشیاں دونوں گھروں پر ٹوٹ کر برسی تھیں، لیکن وہ محسوس کر رہا تھا کہ شہناز خوش نہیں ہے۔ اس نے شہناز سے یہ بات پوچھ ہی لی۔
میں اتنی جلدی یہ سب کچھ نہیں چاہتی تھی، وہ بولی، ابھی تو ہمارے محبت کرنے کے دن تھے۔ پارٹ نمبر 9 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول شب احتساب کا بقیہ حصہ پارٹ 10 پہ سماعت فرمائیے۔